Hello 1 2 3 4. 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 Mic check to 1. Hello. Hello 1 2 3 4. लगाओ. Go Niazi, go आखो ना जी. Hello 1 2 3 4. Mic check to 1. Hello 1 2 3 4. Mic check to 1. एक मिनट. मैं मुझे दो केबल. सीधा दे दो. ओ माइक सही है, केबल दे दो. लगाओ. Hello 1 2 3 4. Hello 1 2 3 4. Hello 1 2 3 4. Hello 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 hello. तुसी हजूर गो नियाजी को फौरन पकड़ी हो. वाला ये ओके है. केबल तो यार 17 इसी महीने नहीं इसी में आगे क्यों लेके गया. ये विंटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में मैं फिर एहतसाब अदालत में पेश हुआ हूँ और पिछले एक साल से मुसलसल ये पेशियाँ चल रही हैं. एक ऐसे मंसूबे को बनाने के लिए जिसके बारे में नैब के दायर करदा रेफरेंस में ख़ुद लिखा है कि इस जैसी सहूलत पाकिस्तान के अंदर पहले मौजूद नहीं थी. तो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत थी उसकी तामीर करना एक गुनाह बन गया है मेरे लिए. इस रेफरेंस में एक जुमला इस बारे में नहीं है कि कोई माली बेज़ाब्तगी हुई है, कोई रिश्वत ली है, कोई कमीशन लिया है, कोई किकबैक ली है. और मैं एक बार फिर इमरान नियाज़ी की हुकूमत को चैलेंज करता हूँ कि इमरान नियाज़ी, मेरी वजारत ने 3200 अरब रुपया डेवलपमेंट पे खर्च किया. पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट मेरे हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह खर्च हुआ. 3200 अरब रुपया. IB तुम्हारे पास है, ISI तुम्हारे पास है, FIA तुम्हारे पास है, मुल्क के तमाम इदारे तुम्हारे पास हैं. इस 3200 अरब में अगर 32 रुपया या एक पैसा भी साबित कर दो कि मैंने कोई माली फ़ायदा उठाया है, मैंने कमीशन ली है, मैंने रिश्वत ली है, तो मैं कौम का मुजरिम हूँगा. ये नैब सियासतदानों और सिविलियंस का बेइज्जती प्रोग्राम चल रहा है. नैब के ज़रिए सियासतदानों की बेइज्जती की जा रही है ताकि अवाम का सियासतदानों से एतमाद मुतज़लज़ल किया जा सके. झूठे केस बनाकर सरकारी मुलाजमों को डरा के धमका के जितने सरकारी अफसरों के बयानात मेरे ख़िलाफ़ लिए गए हैं वो ज़ाती तौर पे मुझसे इजहार कर चुके हैं नदामत का कि हमें नैब सीधा सेल में लेके जाता था और कहता था कि 90 दिन इस सेल में गलना है या हमने जो तहरीर लिखी है उस पर दस्तखत करने हैं. तो वो सरकारी मुलाजिम कहते हैं कि सर हमें माफ़ कर दें, हम 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर हैं, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम वकीलों को फ़ीसें दे सकें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने जो उन्होंने लिखा उस पर दस्तखत कर दिए. नैब इस वक्त एक गेस्टापो इदारे का किरदार अदा कर रहा है, अगवा बराए तवान का इदारा बन चुका है. ये लोगों को उठाता है, उन्हें डराता है, उन्हें धमकाता है, उनसे ज़बरदस्ती बयान लेता है और इसके बाद
لوگوں پر جھوٹے مقدمے قائم کرتا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیب کے چیئرمین اور اعلیٰ افسران کے اثاثوں کی بھی اسی طرح تحقیقات ہونی چاہیے جس طرح یہ دوسروں کی تحقیقات کرتے ہیں۔ نیب کی اس دہشت گردی کی وجہ سے آج پاکستان کا ہر افسر فیصلہ کرنا چھوڑ چکا ہے۔ کسی وزارت میں، کسی محکمے میں کوئی 10 روپے پہ دستخط نہیں کر رہا۔ آج پاکستان کی انتظامی مشین جیم ہو چکی ہے ان جھوٹے مقدموں کی وجہ سے، اور میں انشاءاللہ تعالی چیئرمین نیب اور ان کے اوپر ہتک عزت کا بھی دعویٰ کروں گا، اور اس نقصان کا بھی دعویٰ کروں گا جو انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کے بعد میری سرجری ہوئی تھی اس بازو کی جہاں مجھے گولی لگی تھی، اور مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ نے 2 مہینے فزیو تھراپی کرنی ہے، لیکن نیب کی حراست میں مجھے فزیو تھراپی سے محروم رکھا گیا، اور میرا یہ بازو زندگی بھر کے لیے اب ٹیڑھا رہ گیا ہے۔ یہ نیب ذمہ دار ہے ان اذیتوں کا جو اس نے ہمیں اپنے ظالمانہ اور بہیمانہ شکنجے میں رکھ کے ہم پر مسلط کی ہیں۔ جو لوگوں کی خاندانوں کی بےزتی ہوتی ہے، لوگوں کی ڈگنیٹی برباد کی جاتی ہے، وہ انویلیوبل ہے۔ 90 دن کا ریمانڈ ایک ایسا ڈرونا ہتھ کنڈا ہے جس کو یہ استعمال کر کے چھوٹے درجے کے افسروں کو، جونیئر آفیسرز کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان سے اپنی مرضی کے بیانات لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پوری ظلم گردی کا جو ہو رہا ہے حساب لیا جائے گا، لیکن نیب آٹے کا داغ جو اس حکومت پر ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، چینی سکینڈل کا داغ جو ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، فورن فنڈنگ کے داغ کو نہیں دیکھ سکتا، دوائیوں سکینڈل کے داغ کو نہیں دیکھ سکتا، بی آر ٹی کی کرپشن کے داغ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کل مریم نواز نے کہا کہ یہ بندہ بڑا تابع دار ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بندہ تابع دار ہی نہیں، نہایت ہی داغدار بھی ہے۔ کرپشن کے سکینڈل سے داغدار ہے، مافیاز سے داغدار ہے۔ اپنی کمائی کے لیے اس نے ہر شعبے میں مافیاز کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ غریبوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالو، اربوں کماؤ اور میرے خرچے اٹھاؤ، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ آج ایف آئی اے کو، اینٹی کرپشن کو انتقامی کارروائیوں میں جھونک دیا گیا ہے، اور میں ایف آئی اے کو کہنا چاہتا ہوں، میں خود انٹیریئر منسٹر رہا ہوں، ہماری حکومت میں 5 سال کبھی ایف آئی اے کو پولیٹیکل ٹاسکنگ نہیں کی گئی تھی۔ ہم نے کبھی ایف آئی اے کو کسی سیاسی مخالف کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کا ٹاسک نہیں دیا تھا۔ ایف آئی اے قومی ادارہ ہے، اس ادارے کے پولیس افسروں کا فرض ہے کہ وہ اس ادارے کو داغدار ہونے سے بچائیں۔ یہ بندہ داغدار ہے، یہ قوم کے ہر ادارے کو بھی داغدار کرنا چاہتا ہے۔ ایف آئی اے کے پی ایس پی آفیسرز کا فرض ہے کہ وہ اس داغدار شخص کے داغوں کو دھونے کی بجائے یا اس کے مخالفوں کو جھوٹے مقدموں سے داغدار کرنے کی بجائے اپنے کام کو فرشناسی سے کریں۔ میں انٹیلیجنس بیورو کے پروفیشنل آفیسرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آئی بی ہمارا قومی ادارہ ہے، اور آئی بی نے
ہماری حکومت میں دہشت گردی کے خلاف گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں جن کی قوم معترف ہے. یہ داغدار لیڈر آئی بی کو سیاسی ٹاسکنگ کر کے داغدار کرنا چاہتا ہے. آئی بی کے اہلکاروں کا فرض ہے کہ اپنے ادارے کو داغدار ہونے سے بچائیں. اسی طرح بیوروکریسی میں ہر افسر کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے کیریئر کو اور اپنے فرض کو عمران خان کے داغوں کے بوجھ سے داغدار ہونے سے بچائیں اور ہر وہ کام جو سیاسی انتقام کا دیا جاتا ہے اس کو آئین اور قانون کی روشنی میں ریفیوز کریں، نو کریں، چونکہ ہم نے قومی اداروں کی شہرت کو بچانا ہے. قومی ادارے ہمارا اثاثہ ہیں. یہ عمران احمد نیازی کی ملکیت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی ملکیت نہیں ہے. بہت شکریہ. سر کیا پی ٹی ایم کا اگلے مرحلے میں جاری ہے تحریک، تو کیا کوئی ایسا فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ استعفے دینے کی جی، پی ٹی ایم کا 13 دسمبر کا جلسہ انشاءاللہ تعالی عوامی ریفرینڈم ہوگا اور اس کے بعد اس حکومت کا ملک میں قائم رہ دینا ناممکن ہو جائے گا. یہ سلیکٹڈ حکومت کی ابھی سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کی آوازیں کانپ رہی ہیں، ان کے ہوش اڑ چکے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ استعفے اگر ہوئے تو ہم بائی الیکشن کرا دیں گے، یہ 10-12 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے. یہ منی جنرل الیکشن ہوگا. ایک متنازع جنرل الیکشن نہیں ہو سکتا. اگر اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن ہونا ہے تو وہ پھر آزاد، شفاف اور منصفانہ الیکشن ہوگا تاکہ ملک اس گرداب سے نکل سکے اور استحکام کی طرف جائے. اپوزیشن استعفوں کا فیصلہ پی ڈی ایم لیڈرشپ کی مشاورت سے اتفاق رائے سے کرے گی اور اپوزیشن کا آپشن پی ڈی ایم کے ہاتھ میں ایک ریڈ کارڈ کی صورت میں موجود ہے. اس حکومت کو استعفوں کا کارڈ ایک ریڈ کارڈ ہے اور جس کو وقت آنے پر دکھا کر اس حکومت کو رنگ سے باہر کیا جائے گا. حسن اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے استعفے دینے کا تو تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گی اور سب استعفے دیں گے. جی، پی ڈی ایم جب استعفوں کا فیصلہ کرے گی تو وہ اتفاق رائے سے کرے گی اور جب پی ڈی ایم کی قیادت نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا تو پھر ہر جماعت اور ہر رکن اسمبلی اس پر عمل کرے گا اور عوام کی عدالت میں جا کے ان حکمرانوں کو اس ملک سے رخصت کرے گا.